नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने ये आयात सुनी शुरू से माशाल्लाह से 133 से वसारी वाला मग़फ़िरतिन से। और सुनकर क्या महसूस हो रहा था? आपको क्या लगा? आपने पहले पढ़ा हुआ था, आपको कोई आयत समझ आ रही थी? कोई बात समझ में आ रही थी? माइक खोल के बताइए, आपको कैसे लग रहा था? या कोई आपने कोई बात दुआ समझ? याद करने को दी थी, उसमें से वो फौरन ही रिकॉर्ड हुई कि आपने कहा था ना बीच में माशाल्लाह। कि जी जी, वो जो मैंने दुआ बीच में दी थी, कि लाउम्मा याद। लाना जुनूबना, जी। बिल्कुल वो फौरन याद आई। और जी। कोई बात किसी को याद आई पढ़ते वक्त, सुनते वक्त? जी ईमान वाले जो वो अल्लाह ताला पर ही तवक्कुल, उनका जो होता है ना, जो भी मामला जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें परेशानी आती हैं, लेकिन अ, अल्लाह का फजल है कि हमें पता है कि अल्लाह ही की तरफ से आई और अल्लाह ही हमें उस मुश्किल से निकालेगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रब। बिल्कुल। अच्छा, जब आपको याद आई ना हुमा, तो आप उसको मार्क कर लें कि ये 147 आयत है। ठीक है। जी। रब्बना फिर लना वो एक्चुअली जुनूबना व उसमें इसराफना वो फी अमरिना। स्पेशली उसको याद भी करके रिकॉर्ड किया था, तो याद ही है उस तरह से कि स्पेशल उसको जी इम्पोर्टेंस दी थी। जी। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि बिल्कुल एक तो तवक्कल पता चलता है, मोहसिनीन का पता चलता है। मुझे अपनी ना ज़ाती तौर पर सूरत अल बकरा से सूरत अल इमरान बहुत पसंद आ रही। और माशाल्लाह इसके अंदर मुझे हर मतलब कि हर पहलू से एक नया ही एक अंदाज पता चलता है। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी ज़ाती बात कर रही हूँ। सूरत अल बकरा में वन आफ्टर द अदर हमें अहकाम मिलते रहे, राज हज रोज़ा ज़कात, हमें सब कुछ मालूम पड़ा कि ये हमने कैसे करना है। लेकिन सूरत आल इमरान जिसने नहीं पढ़ी इस तरह गौर से, इनको ज़हरावाइन क्यों कहा जाता है ना इन सूरतों को, कि दोनों ये इनकी इतनी फजीलत क्यों है? तो मैं हैरान हुआ करती थी और मेरा दिल करता था कि मैं इनको हिफ्स करूं। और अम, इससे मोहब्बत भी इन मुझे तो पता नहीं, सूरत अल इमरान से मोहब्बत सी हो गई है जब से मैंने ये पढ़ी है। और इस तरह से जब पढ़ी है कि जिंदगी में इंसान, और आप देख रहे हैं बार बार, अगर आप देखते जाएं, गौर व फिक्र करें, तो बार बार आते हैं कि अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला आप एंडिंग देखें, आप इन पेजेस की कभी आप एंडिंग देखें। असल में मुझे ये स्क्रीन से ज़्यादा मेरे हाथ में मुसहफ होता है ना, जब जब कुरान हाथ में होता है तो और ही मज़ा आता है। फिर मैं हाथ पग में पकड़ करती हूँ वसनजिल शाकिरीन, फिर मैं देखती हूँ वसनजिल्लाहु शाकिरीन। अब मतलब ये मैं पीछे पर देख रही हूँ, वनेमा अजरुल आमिलीन, कितना वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। आप जरा 67 और 68 पेज जरा देखें निकाल के, आप एकदम से वहुदम व मोइज़ातिल लिल मुत्तकीन, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मतलब एक के बाद वल्लाहु युहिब्बुल मुसाबिरीन, एक के बाद एक अल्लाह ताला वहुव खैरुन नासिरीन। आगे आप मतलब आपके माइंड में एक चीज चली आती है कि सूरत आल इमरान आपको ऐसे खड़ा करती है, आपका ईमान बुलंद करती है, बार बार आपको कहती है कि आप क्या बन जाओ। और आज को फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं आयत, 159 आयत हमने कंटिन्यू करनी थी, है ना? यही कहा था ना कि 159 कंटिन्यू करेंगे, उसका उसका मायना और मैं उसकी थोड़ा सारी सा बात। जी यदि बारे में थोड़ा सा ना, वो जो पिछली जो हमारी
61 اور 59 اور 60 جو آئے تھے نا، 61 اور 61، 60 اور 61 جو آئے تھی، اس کا تھوڑا سا میں نے وہ کلاس نہیں لی تھی، تھوڑا سا وہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں، امانت کا کیا آپ کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ دعا بھی بھیجی تھی، تو جی جی تھوڑا سا مجھے جی، میں پلیز. ابھی اس کو کور کرتی ہوں. ہم کر جزاک رہے اللہ. تھے فبی رحمت اعوذ باللہ من الشیطان 159 آیت سے، فبی فبیما رحمت من اللہ لنت لہم. فبیما پھر وجہ، اس پہ وجہ سے، فا پھر، بی ساتھ، ماں اس کے، کس کے؟ رحمت، رحمت کے. فا ساتھ، فا پھر، بی ساتھ، ماں اس کے. تو یہ ہو گیا پھر بوجہ، مطلب ساتھ کس کے؟ بوجہ کے. کس کی وجہ سے؟ رحمت، رحمت کی وجہ سے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. لنتا نرم ہو گئے، لینن سے میں نے بتایا تھا، لن لین لام یا نون، لین لام نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، لام نون اور یا. لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنا. لین لام یہ نون، لین اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کہ گٹلی کے اندر، کھجور کی گٹلی کے اندر باریک سا ہوتا ان کے لیے. اور اگر ہوتے آپ فضن تدخو غلیظہ سخت، القلب اگر آپ تندخو ہوتے، سخت ہوتے، ولن فدو اور وہ منتشر ہو جاتے، من حولکا آپ کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا جا رہا ہے فاعف عنہم، ان کو کیا کریں؟ معاف کر دیں. یہاں پر فبما رحمت اللہ جار مجرور، عربی میں اس کا کیا آتا ہے؟ فبما رحمت اللہ، یہاں جار مجرور ہے، بی رحمتی، بی اور رحمتی آتا ہے. پہلے آنے سے اس میں تاکید ہو، جتنے زیادہ حروف کی تعداد ہوگی اتنی زیادہ تاکید ہوگی. تو پھر فبیما رحمتن میں تاکید مزید ہو گئی، رحمتن پر تنوین ہے، رحمتن تے دو زیر تن، اس پہ تنوین کی تعظیم کی گئی ہے، اس لیے ترجمہ بڑی رحمت کیا جاتا ہے. بہت بڑی رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہو گئی. لو کنت فظا غلیظ القلب، ایکچولی احد کے دن مسلمانوں نے خوفناک ایک غلطی یہ کر دی تھی کہ وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کہ دوبارہ جمع ہوئے اور ان کو آوازیں دے رہے تھے، تو آپ نے ان کو کسی قسم کی ڈانٹ نہیں پڑھائی، ان کی کوئی بے عزتی نہیں کی، بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ حسن اخلاق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے اور رحمت کا نتیجہ ہے. اگر آپ یہ تندخو ہوتے اور غلیظ القلب، غلیظ آپ کو پڑھتا ہی ہے، غلیظ القلب کیا مطلب؟ دل گندا ہوتا آپ کا گندا دل ہوتا. آپ نے دل میں ایک تو تندخو ہوتا ہے نا، تندخو کیسا کردار ہوتا ہے؟ تندخو ہوتا ہے ہر بات پہ ناک منہ چڑھائے رکھنا. کیوں؟ کیسے؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ تندخو مزاج کے لوگ کیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں؟ ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ ہر وقت ایک تیوری چڑھا کر ہر بات پہ ہاں بھائی ایسے کیوں کیا؟ نکتہ چینی. کیسا مزاج میں بتا رہی ہوں؟ کس قسم کا مزاج میں بول رہی ہوں؟ ہر وقت آپ بچوں کو بھی پیچھے پڑے ہوئے. ہاں، چڑچڑاپن بالکل. اور تنگ، دوسرے سے تنگ، ہر ایک سے تنگ. آپ نے یہ کیوں یہاں کر رکھ دیا؟ آپ نے کچن میں یہ پیالہ یہاں پہ کیوں کر دیا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہی ایس کیا صحیح؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ میڈ نے اگر وہ بروم آپ کا الٹا ہینگ کر دیا، سیدھا نہیں ہینگ کیا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے چڑچڑاپن، یہ اچھی بات ہے؟ یہ بد مزاج لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کا مزاج صحیح نہیں.
وہ ہر وقت کسی نہ کسی لڑائی، کسی جھگڑے اور کسی نہ کسی چیز کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آدم بزار لو، جن کو برداشت ہی نہیں لوگوں کے ساتھ، گڈ، جن کو کسی چیز کی برداشت نہیں ہے، وہ دوسرے بندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آؤ آپ گلاس ٹرے میں کیوں نہیں لے کے آئے، اور وہ والا ٹرے کیوں نہیں استعمال کیا، اور وہ والا ٹرے استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا، گلاس ڈھکا ہوا کیوں نہیں ہے، ٹھنڈا پانی کیوں نہیں ہے، گرم پانی کیوں نہیں۔ کسی چیز میں کسی طرح راضی نہ ہونا، وہ ہوتا ہے فزن، تندخو، سخت جی۔ تو ایسے مزاج کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو تم اس کے پاس نہ رہ سکتے، ان کے پاس ایک منٹ تمہارا گزارا نہ ہوتا۔ اللہ نے ان کو ایسا نہیں دیا تھا اخلاق، وہ خلق العظیم، عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ اور غلیظ القلب کیسا ہوتا ہے؟ دل میں ہر گرج دل میں پال کے رکھنا ہے، ہر چیز دل میں پیدا کی ہوگی، تنگ ہوگا دل، اور وہ تنگ دل نماز میں کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے پھر؟ یہی سوچتا رہتا ہے تنگ دل، ہائے اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، he said, you said, he said, who said، وہ مجھے یہ کہہ کے گیا، اب مجھے کیا کہنا ہے اس کے جواب میں؟ غلیظ القلب، جس کے دل میں ہر وقت اس نے یہ کہا تھا تو اب میں تو بڑی پریشان ہو گئی۔ اور اپنے سیلف سینٹرڈ رہنا، سیلف سینٹرڈ بندہ کیسا ہوتا ہے؟ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے اس نے یہ کہا تھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ کا یہ اس نے خلق، تربیت کی نرمی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نرمی انسان کو بدل دیتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا کی اس کو بہت کچھ عطا کیا۔ نرمی سے انسان لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کسی اور کے بارے میں کہ کون ہے جو تنگ خو ہے اور سخت مزاج کا، کون شخص ہے؟ اپنے اندر ایک منٹ کے لیے سوچیے، ایک سیکنڈ دے رہی ہوں بلکہ ایک منٹ، اپنے اندر سوچیے کیا میں ایسا کرتی ہوں؟ کیا میرا مزاج تو ایسا نہیں؟ کیا میں تو نہیں دوسروں کو ایسے تنگ کرتی؟ ہم بھی کرتے ہیں، ہر عورت میں یہ مزاج ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے، ہم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب قرآن ہم نے پڑھ لیا، اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیسے ہوگا؟ جب تک آپ کے اندر چینج لانے کے لیے آپ ان آیات پر غور نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اس میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے، قرآن میں آتا ہے سورۃ المائدہ میں، وَإِذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ہر مومن پہ نرم ہوگا۔ ایک اور جگہ پر سورۃ شعراء
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ جُنَاحَكَ، کہتے ہیں اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، جو تمہارے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے لیے نرمی کرو، اور وہ اس میں اولاد آتی ہے، اس میں کام کرنے والے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عائشہ، بے شک اے عائشہ، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے کہ وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا۔ تو نرمی کی بہت احادیث ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہریے عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو، سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے انہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ جواب دیا میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وعلیکم، اور میری ان کی بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک دن کیا ہوا تھا، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ ہم اکثر ایسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موت آئے تم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ، اور غضب علیکم۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا، یہ بد کلامی ہے، یہ سختی ہے، اگر آپ ایسے بات کرو گی مطلب کہ آپ کا کردار آپ کے ساتھ ہے اور ان کا کردار ان کا کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ علیکم بس۔ تو یہ نرمی کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، حرام ہے ان پر، یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا اور آسانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر آتا ہے حرام علی النار وَيَمَنَّ تَحَرَّمُ عَلَيْهِمُ النَّارِ عَلَى كُلُّ قَرِيبًا حَيِّنًا سَهْلًا، عَلَى كُلِّ قَرِيبًا حَيِّنًا، حَيِّن لین والی بات، حَيِّنًا سَهْلًا۔ یہاں یہ بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اور پھر واعفوا عنہم واستغفروا، اس کے لیے بخشش مانگیے ان کے لیے اور مشورہ بھی کیجیے ان سے۔ پھر ہر معاملے کا معاف بھی کیا، پھر ان سے مشورہ بھی۔ فَإِذَا عَزَمْتُمْ، اور پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، کام اپنا کریں، پہلے کام کریں پھر توکل کریں۔ پہلے کام، پہلے ارادے کرنے ہیں، ارادہ ہوگا تو پھر عمل ہوگا۔ پھر کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ این ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، تو کون ہے، ذلذی، وہ جو، ینصرکم من بعد، جو مدد کرے گا تمہاری بعد اس کے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر چاہیے کہ توکل کیا کریں سب ایمان والے۔
جب اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو کون کرے گا مدد؟ سبحان اللہ، اتفاق سے کل پرسوں کسی کی طرف جانے کا اتفاق ہو گیا تعزیت کرنے کے لیے. وہ بچی کینسر سے فوت ہوا، اس کا ہسبینڈ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچی کا کوئی بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی ارادہ ہی نہیں، کوئی توکل ہی نہیں اللہ پر، کوئی ایمان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پر گلے، اللہ تعالیٰ پر شکوے، اللہ نے میری بات نہیں سنی، میں اب اللہ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے میں اب نہیں آؤں گی. اس نے پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی. مجھے امی نے کہا، مطلب امی اس کی دیندار ہیں، الہدا کا کورس کرتی. مجھے امی نے کہا زمزم پلایا. مجھے امی نے کہا اس وقت دعا کرو. مجھے امی نے کہا تہجد پڑھو. مجھے امی نے کہا ایسے دعا کرو. مجھے امی نے کہا صدقہ دو. مجھے امی نے کہا قرآن پڑھو. میری امی نے کہا. میں نے سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں بچوں کو کہتی ہوں کہ بچے مجھ سے مانگتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. میں پہلے منع کرتی ہوں، پھر میں آخر میں میرا دل نرم ہو جاتا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. میں اس سے مانگتی رہی کہ میرے میاں کو زندگی دے دے، زندگی دے دے. اللہ نے نہیں دی. اللہ نے میری بات نہیں مانی اور میرے خاوند کو لے لیا. کیسا رویہ ہے یہ؟ آپ کو سن کو کیا لگ رہا ہے؟ اس بچی کو اللہ سے دور کر دیا گیا. اس نے، آپ کو کیا فیل ہوا ہے؟ میں نے جو آپ سے ذکر کیا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ السلام علیکم. جی. بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی جب ہمارے پہ آزمائش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور بالکل. ہم کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ کفر میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. وہ بٹ کفر جب میں آپ ہوں گے دین نا. سے کیوں کہا قریب گیا؟ ہوتے شاباش، ویری گڈ. کیوں کہا گیا؟ بٹ جب دین سے ہم قریب ہوتے ہیں، ان چیزوں کی سمجھ پڑتی ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے مجھے چاہیے. پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ نا ہم، امیدی کفر کیوں ہے. جی. اللہ سے مگر امید. مگر ہو سکتا ہے اس میں اس بچی کی غلطی نہیں ہے، وہ یہ چیزوں وہ کلوز نہیں ہوئی دین سے. کیونکہ آئی تھنک جب یہ پہلے ہمارے اوپر بھی اس طرح کی آزمائش آتی تھی یا کسی کا اسی لیے انتقال ہو جائے میں تو کیوں ہم یہ بھی بات ایسے کر رہی ہوں. الفاظ استعمال کرتے تھے. ہاں، میں اب کیوں یہ بات کر رہی ہوں. کتنا جی. ضروری ہے آپ لوگوں کا. میں جو ایک ایک دو دو آیتیں میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں اور پھر اس کے اندر اتنا ڈیپ لے کے جاتی ہوں کئی دفعہ آپ کو کہ توکل کیا چیز ہے، بھروسہ کیا چیز ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا. پھر میں نے اس کو کہا کہ بیٹے آپ کو آج ابھی بتاؤ آپ کو اختیار کیا ہے. آپ اللہ کی بندی ہو. ہم، آپ کو کیا اختیار ہے؟ آپ کے اندر کوئی اختیار ہے؟ آپ کے بس میں کوئی چیز ہے؟ ہم تو اللہ کے غلام ہیں. ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس مالک نے ہمیں دینا ہے، جس مالک کو ہم نے جس کی عبادت کرنی ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم، قصور اس کا ہی اپنا ہی ہے. ہر انسان کا قصور اپنا ہوتا ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم، کہتے ہیں میں نہیں ظلم کرتا بندے پر، میں تو دے رہا ہوں. میں نے اس سے کہا تم اپنی نعمتوں کو گنو. میں مانتی ہوں مجھے نعمتیں دی. میں نے کہا آج آپ کی صبح آپ اٹھیں، آپ کی آنکھیں ہی نہ کھلیں. آپ جس زبان سے اللہ کے شکوے اور گلے کر رہی ہیں، آپ زبان اللہ کاٹ دے غصے سے. یہ اللہ کی نرمی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا جاتا ہے. میں کہوں گی ہم بکواس کرتے جاتے ہیں اللہ کے خلاف.
بالکل ہم ہم بکتے یہی بکتے چلے میں تو اس سے اندازہ لگاتی ہوں کہ جیسے ہم پیرنٹس ہیں اور ہمارے بچے جب ہم بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ ہوں کہتے ہیں تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا جب ہم ان کی باتیں نہیں تو مانتے لوگ کہتے یا ہیں ہم ہمیں دین پہ عمل نہیں کرتے، دین کی بالکل چیزوں کا، بالکل، ہے جزاک اللہ. نا؟ اسی ہاں لیے ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کے حکم ماننا. تو خاص طور پہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی کوئی جنگ ہو، کوئی مشکل آئے، جب ایسے کوئی معاملے پیش ہوں جس میں کوئی بات کی جا رہی ہے، تم اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا، ان کے بخشش مانگنے کے طریقے، ان سے مشورے، ان کو بتانا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دو، اور پھر ساتھ ان کی دل جوئی بھی. انہیں بعد میں باہمی مشورہ سے پہلے تو ان کو معاف کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کی غلطیاں ان کو بتانی ہیں، پھر ان سے مشورہ مل کر کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے، اس پہ عمل بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالی مشورہ، جب ہم بچوں سے مشورے کریں گے تو ان کو ظاہر دین کی بات بتائیں گے. کوئی جنگ ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی موقع آیا ایسا، کوئی مشکل آئی ہے پیش، تو یہ ہمیں ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا، ان کے ساتھ تنگ تند خو نہیں ہونا، ان سے سخت مزاج نہیں ہونا، یہ کتنا ضروری ہے. جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ابھی کسی بچی کا کیس چل رہا تھا طلاق کا. اس کے باپ نے، اس بچی سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بچی بات نہیں مانتی، بچی کا قصور ہے، اس کے خاوند کا نہیں قصور، اس کے باپ نے اس سے بولنا ہی چھوڑ دیا. بھئی آپ بولیں گے نہیں تو آپ کیسے کسی کو کریں گے، کسی کی اصلاح کیسے کریں گے؟ آپ بات کریں گے تو کسی کو پتا چلے گا کہ ویئر آئی ایم رانگ اینڈ ویئر آئی ایم ناٹ رانگ. یہ تربیت کا اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہاں پر ان سے کہا گیا، ان سے مشاورہم فی الامر، پھر ان کو واعفو عنہم، ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش مانگے. جی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی ٹریننگ کر رہے ہیں انسان کی، کہ تمہیں کیسے ہونا ہے، تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اور فیصلوں میں، معاملات میں تو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، ہر اہل اور نااہل، اس کی بات کی جا رہی تھی. اور ہر ایک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری، غیب سے مدد. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور وما کان من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، تو توکل کرنے کے بارے میں بتایا تھا. یہاں پہ جو میں نے بتایا دین کے کام میں بتایا تھا کہ دین کے کام میں 4 چیزوں کو سامنے رکھنا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ایک، جو اہل ہیں اور نااہل، ان کو چوز کرنا، ان کو سلیکٹ کرنا، یہ برابر نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ میجورٹی از اتھارٹی. فیصلوں میں اللہ اور رسول کا مقام سب سے اوپر ہے. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں فیصلہ اکثریت کے نمائندوں کی کثرت سے نہیں، یعنی کہ میجورٹی سے نہیں ہوگا. جو لوگ صحیح معاملے پر اہل جو ہوں گے ان سے مشورہ کیا جائے گا. مشورے کے معنی بتائے جا رہے ہیں
کہ جب کہ اسلام میں ایک امیر ہوتا ہے جو مشورہ لیتا ہے، اور پھر انہی کا وہ مشورہ لیتا ہے جو کہ قرآن اور سنت پر پیروی کرتے ہیں۔ اور امام شوکانی لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے، وہ پیور شور نہیں ہے قرآن اور سنت سے۔ ایک تو کچھ ہے نا حرام حلال کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس معاملے میں مشورہ کرنا ہے جس کے اندر وہ ان کو مشورے کی ضرورت ہے، اس میں قرآن اور سنت میں اس مشورے کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں باہر کھانا کھانا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے حلال جگہ پہ کھانا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ حلال جگہ پہ حلال ریسٹورنٹ میں جائیں گے، حلال چیز منگوائیں گے، لیکن کہاں جائیں گے 2-3 چوائسیز ہیں، وہ آپ وہاں آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ کون سی یونیورسٹی میں داخلہ ہونا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ اور قرآن اور سنت کے مطابق کون سی یونیورسٹی میں مسلمان زیادہ ہیں، وہاں اپنے بچے کو بھیجیں گے، یہ وہاں آپ اسکول میں بھیجیں گے۔ یہ چیزوں کے مشورے، پھر مشورہ وہاں کریں گے جہاں ضرورت ہے، اور آخری فیصلہ امیر کا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے وہ چاہے گا تو وہ اکثریت کو سامنے رکھے گا، کیونکہ فیصلوں کے نتائج کا آخری ذمہ دار امیر ہوگا، میجورٹی نہیں ہوگی، اور وہ بھی پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے فیصلے میں عمل کرے گا، نہ کہ مشورہ دینے والوں کے اوپر دیکھے گا کہ کون اس کا فیورٹ ہے، کون عقل مند ہے، کون زیادہ فہم رکھنے والا ہے۔ یہ دیکھے گا کہ کس کے اندر قرآن اور سنت کا علم ہے، اور وہ علم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اللہ ہی لازم ہے ہر لحاظ سے کہ وہ مومنوں کی مدد وہی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، یہاں آتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی کی نبی، جو نبی بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر ظلم نہیں کیا گیا۔ جو میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں وہ امانت ہوتا ہے، جو آپ کو کام دیا جاتا ہے وہ امانت ہوتا ہے۔ آپ نے اس کلاس میں آنے کی کمٹمنٹ کی ہے، یہ امانت ہے، امانت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جنگ احد کے دوران میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال، جو مال غنیمت تھا، دوسرے لوٹ کے کھا جائیں گے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آخر تم نے یہ سوچا کیسے کہ اس مال میں تمہارا حصہ تمہیں نہیں ملے گا؟ تمہیں جو ملے گا وہ ملے گا۔ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں تھا؟ کیا ایک پیغمبر خیانت کریں گے تمہارے رزق کے پیچھے وہ لے کے بھاگ جائیں گے؟ خیانت نبوت کے منافی ہے، ایک نبی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور غلول خیانت کے معنی میں آتا ہے، تقسیم میں انصافی کے معنی میں آتا ہے، کہ یہ بھی غلول ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے کوئی چیز بلا اجازت اٹھا لی جائے۔ طمع کے کام کون کرتا ہے؟ لالچ کون کرتا ہے؟ اور یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ اور مزید خیانت کرنا بہت بڑی کیا ہے، ناانصافی ہے۔ ہم کس کس چیز میں خیانت کرتے ہیں؟
آپ کو پتہ ہے ہم امانت میں خیانت تقریباً ہر چیز میں ہی کرتے ہیں. ہمیں اپنی نمازیں دی گئیں، جو جو فرض ہے ہم پہ. ایک دفعہ غور سے سنیں کہ امانت، ہم نے سب سے پہلے امانت کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلیہا. یہ اس دفعہ کی میری آیت تھی جو میں نے حفظ کرنی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے تم کو کہ امانتیں اپنے اہل امانت کے سپرد کر دو. ایک اور جگہ پر سورۃ الانفال میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ، اور تم جانتے ہو وانتم تعلمون، تم تو ہر چیز جانتے ہو. ایک اور جگہ پر کہا جاتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو خیانت ہے کیا؟ امانت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے خطاب کیا، خطبہ دیا، تو خطبے میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. عہد کرنا بھی امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی اس سے خیانت نہ کرو. یعنی کہ تم اس کو ریٹرن کر دو، تم اس کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرو. امانت کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے. آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے دوسرے پر تو آپ امانت رکھتے ہیں. آپ اس کے اندر امانت ایمان سے ہے، آپ کو اس کا ایمان ہوتا ہے، آپ اس پر مان کرتے ہیں، تو آپ اس ٹرسٹ کو بلڈ کر کے آپ اس کو ادا کرتے ہیں. مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ امانت ادا کریں، نماز ہمارے پاس امانت ہے، روزہ ہمارے پاس امانت ہے. ہمیں امانتیں ادا کرنے کے لیے کہا گیا. ہماری کچھ فرض ہیں، کچھ نوافل ہیں، اور کچھ ہمارے حقوق ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانتیں ادا کرنے کے ہمارے پر ایک اور حدیث سناتی ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس اے لوگوں کے لیے قیامت کے لیے، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. تو امانت ٹرسٹ وردینس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے اوپر ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا، یقین کیا. بالکل. ایک اور جگہ پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان کو کہا اللہ نے کہ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے، اس کو مت آگے کہو. بہت اس کے اوپر نا بہت بڑے استاذہ جی نے ماشاءاللہ سے 3-4 گھنٹے کی اس کے اوپر کروائی ہوئی کلاسز. ایک اور جگہ پر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی جس کو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ ورنہ وہ آہستہ نہ کرتے تو وہ امانت تھی. امانت آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت بنا کے بھیجا ہے. ہمیں بہت ساری امانتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک آیت کر لیتے ہیں 162 آیت. افامن اتبع، کیا بھلا وہ جو اتبع پیروی. کیسی پیروی؟ فٹ سٹیپ پہ فٹ سٹیپ. جو
62 بھی کریں گے اور 63، صرف ترجمہ ہی ہے یہ۔ کیا بھلا وہ شخص اتباع پیروی کرے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم اس کی طرح ہو سکتا ہے، کا مانند من اس کے جو با پلٹے بسخطن ساتھ ناراضگی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، اللہ کی رضا مندی میں چل رہا ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ہم وہ درجات ہیں مختلف درجوں میں سے ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم بما یعملون اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے کہ وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واچ کر رہا ہے۔ کون سے عمل؟ جو وہ اچھے اور برے عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی نگرانی کر رہا ہے، ان سب کو واچ کر رہا ہے۔ 163 آیت تک ہم نے آج مکمل کیا۔ تو بات یہ ہے کہ امانتوں کا پاس کرنا، امانتوں کو دینا، بات امانت ہوتی ہے، وقت امانت ہے، نماز امانت ہے جس کو وقت پہ ادا کرنا ہے، جو چیز بھی آپ ادا کریں گے۔ اس لیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وما کانا، اور نہیں ہے نبی یہ کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، جو کوئی خیانت کرے گا۔ اور ایک شخص، مجھے وہ شخص یاد آ رہا ہے جس نے ایک چادر چڑھائی تھی مال غنیمت میں سے، تو جب نماز جنازہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ اس نے ایک چادر چرائی تھی۔ کہاں سے؟ مال غنیمت میں سے اس نے چادر چرائی تھی۔ تو ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت نہیں ہو سکتی، اور ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتے ہیں، کیونکہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ تو بہت زبردست تنبیہ کی جا رہی ہے یہاں پر خیانت کی، اسی لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پر ایسا مال بھی حاصل کرنا جو ناانصافی سے، حرام سے، اور جو آپ کا ہے نہیں۔ جیسے ایک اور، مجھے اللہ تعالیٰ یقین کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح میرے سامنے کچھ لکھا نہیں ہوتا، اور میں یہ پہلے بھی حدیثیں، ایک دو حدیثیں میرے دماغ میں آئیں اور میں نے فوراً پڑھنی شروع کر دی، ابھی دیکھیں ایک دم سے بات بھول گئی۔ امانت کی یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا چادر والا، کہ اس نے چادر نکالی تھی، اسی طرح جو مال بھی حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ کسی نے جمع کیا ہو، اور تو اور ابھی مجھے یاد آ گیا الحمدللہ کہ ایک بالش زمین بھی کسی کی ہتھیائی ہوگی، ایک بالش زمین بھی کسی کی بغیر، آپ کا حق نہیں اس کا، اور آپ نے ہتھیا لیا اگلے سے، تو وہ 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا وہ شخص۔ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے امانت کے حساب سے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اپنے گھر میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے، کسی کی امانت تو نہیں ہے، کیونکہ جزا اور سزا برابر برابر میں کی ملے گی، ہر چیز کی جزا جس کی چیز کی دی جائے گی اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قدم اللہ کی حکم سے اٹھاتے تھے، اور عہد شکنی کرنا، عہد سے پھرنا، یہ بھی خیانت ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ تو ہر ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے آج بات کرنی ہے، 3 ٹائپ کریں اگر سچ مچ کریں گے، یہ ہوم ورک کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ امانتوں کی بات، کہ بات امانت ہوتی ہے،
اور پھر آپ کے پاس کوئی ایک ٹینجیبل چیز ہے اور ایک انٹینجیبل چیز ہے، وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ چیزیں دی جاتی ہیں امانت، کچھ فرائض ہیں جو ہم آپ کے پاس امانت ہے۔ پونڈر کریں اور پھر آپ میرے ساتھ شیئر کریں کوئی نئی بات آپ کو پتا چلے۔ تو یہ نیک اور بد دونوں قسم کی سوچیں ہوتی ہیں، مالی خیانت بھی ہوتی ہے، لفظی خیانت بھی ہوتی ہے، اور کسی کی رائے بھی امانت ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا اور آپ ہر جگہ جا کے اس کا نشر کر رہے ہیں۔ نظر کی حفاظت بھی امانت ہوتی ہے۔ ویری گڈ سلمہ، آپ نے کوئی چیز دیکھ لی، مجھے اس سے بات سے یاد آیا، حضرت علی نے کسی کو دیکھا تھا کچھ غلط کام کرتے ہوئے۔ حضرت علی نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا لیکن میں بتاؤں گا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ کیا پتا میں نے گمان کر لیا ہو، کیا پتا اس نے کسی وجہ سے کوئی چیز کی ہو۔ کیونکہ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو ہر چیز کی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ ایک شخص شرابی تھا تو وہ ہر برے اڈوں پہ جایا کرتا، وہ شرابی نہیں تھا، نہ وہ برے کام کرتا تھا، لیکن وہ صرف بری کاموں کی جگہ پہ جایا کرتا تھا تاکہ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھائے۔ تو اگلے بندے کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، آپ نہیں پتا چلتا۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اپنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی غلطیاں دکھا دے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور پھر تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ بے وفائی بھی، وفا کرنا بھی تو امانت ہے نا۔ آپ نے جیسے نکاح کو نبھایا، وہ بھی بے وفائی، بے عہدی، یہ سب خیانت میں آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی چیز بے وفائی نہیں کی، کوئی بے عہدی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر جگہ مانتے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم ماننا ہی امانت کا پاس رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کا اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس نے ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ امانتیں ہوتی ہیں، امانتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ آپ کو جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک آیت کو کم از کم 7 مرتبہ ترجمہ پڑھیں یاد کرنے کے لیے، تو یہ آپ پہ امانت ہوتی ہے۔ کوئی مشورہ دیا جاتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے کہ اس کو راز رکھیں یا اس کو نشر کریں۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا پچھلا ہوم ورک ابھی وہی ہوم ورک ہے جو دیا گیا، اور اب آہستہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ امانت کا پاس، یعنی کہ کچن میں کوئی چیز پڑی، آپ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں تو پھر کھا سکتے ہیں، پھر امانت نہیں ہے۔ اگر اجازت نہیں دی گئی کہ آپ نے ان کو کہ فریج کو ہاتھ نہیں لگانا، تو پھر امانت ہے۔ کیا انسٹرکشنز ہیں اور کیا نہیں انسٹرکشنز، دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے اور لینے والے کو بھی بڑے احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔